बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर जलसों, धरनों और एहतजाज की सदाएं बुलंद हो रही हैं। एक तरफ PTI के अपोजिशन इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 26 जुलाई को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो जमात इस्लामी ने भी 26 जुलाई को महंगाई और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ शहर इक़्तिदार में धरने का इंदिया दे रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद धरना रोकने की कोशिश की गई तो इसे हुकूमत गिराने की तहरीक में तब्दील कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने अपोजिशन के दावों और एहतजाजी नारों को खातिर में न लाने का फैसला कर लिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पंजाब में जलसे जुलूस पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी का इतलाक जुमा यानी 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। नाज़रीन, तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पाबंदी का इतलाक दहशत गर्दी के खतरात पर किया गया है। कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। पंजाब भर में इंतज़ामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। दूसरी तरफ एक और अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ नज़रियाती ने IPPs के मुआहदे मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। और याद रहे कि आज सेनेट कायमा कमेटी ने भी वजारत तवानाई से IPPs मुआहदों का रिकॉर्ड मांगा है। और आज मुल्क में चलने वाली नाहम खबरों के पेश नज़र हम एक्सपर्ट्स के साथ जो पहला बड़ा सवाल रखने जा रहे हैं वो ये है कि क्या अवामी हुकूक आम आदमी के हक़ के लिए अगर सियासी जमातें पुरअमन एहतजाज करती हैं तो क्या उनके एहतजाज को रोकना जमहूरी हुकूक सल्ब करने के बराबर है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करूँ, जिस तरह से अब ये दफ़ा 144 का नफाज एहतजाज धरनों पर पाबंदी आयद का कर दिया गया पंजाब में ख़ास तौर पर, आपको क्या लगता है? अमीर जमात इस्लामी ज़ाहिर है उनका भी मुद्दा है, IPPs, और ये हर आम आदमी का इशू है। जिस तरह से बिजली को महंगी कर दिया गया है और इस पर अब तो दीगर सियासी जमातें भी आवाज़ उठा रही हैं, तो अगर इस तरह के फैसले किए जाएंगे किसी के पुरअमन एहतजाज को एक और रुख में धकेल देना, जैसे कि अब उन्होंने कह भी दिया है कि अगर रोका गया तो फिर ये तो हुकूमत गिराने की तहरीक में हम बैठ जाएंगे धरने की सूरत में, तो क्या ये दुरुस्त कर रही है गवर्नमेंट? जी आमिर साहब, ऑडियो इशू? जी अयाज साहब, ऑडियो इशू है, आपसे यही सवाल। देखें, बात ये है कि इस वक्त एक चीज़ शायद नहीं समझना चाह रही या समझ चुकी है गवर्नमेंट, जिस वजह से ये दफ़ा 144 नाफिज की गई है। ये एक ऐसा इशू है जिससे ऑटोमेटिकली हर शख्स जुड़ गया इस तहरीक से, इस धरने से। जब आपको याद होगा कि पहले इन्होंने आशूरा के दौरान ऐलान किया था और उसको फिर मौखर किया और अनाउंस किया कि अब हम 26 को करेंगे आशूरा के बाद, क्योंकि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उस वक्त कहा था कि कुछ उलमा कराम ने उन्हें मशवरा दिया है कि इस मौके पे ठीक नहीं है। और नो डाउट उनका अनाउंसमेंट भी ये थी पुरअमन, और हमने देखा भी कराची में जब इनके धरने हुआ करते थे तो पुरअमनी धरने हुए, उसमें कोई वायलेंस हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद अगर देखें ना, जब एक ऐसी तहरीक शुरू होने जा रही हो या ऐसा एहतजाज शुरू होने जा रहा हो जिसकी वजह से हर बंदा तंग हो, जिसके रिलीफ के लिए वो बात कर रहे हैं कि जी आपको ये हमने रिलीफ दिलवाना है इस धरने की सूरत में, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और यही इस धरने के हवाले से भी लोगों के जहन में है। अच्छा, PTI का एहतजाज, उसको तो मैं मतलब इतना सीरियस नहीं ले रहा था, अगरचे उन्होंने भी ये कहा, यही हुआ कि महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज करने निकल रहे हैं। लेकिन जब जमात इस्लामी का एहतजाज की बात हुई और आज दफ़ा 144 नाफिज करने की बात हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब रुक जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करती हैं तो ये उनके लिए भी उनके इमेज का मसला बन जाता है कि हमारा सर्वाइवल का मसला है कि जी अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो जाहिर है फिर वो बहुत बड़ा डैमेज हो जाया करता है पॉलिटिकल पार्टी को, इसलिए वो पूरी कुव्वत से वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। और अब अगर दफ़ा 144 के तहत ये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हम इसको हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसकी अगली आपको पता है सूरत क्या होती है, वो खुदा न खास्ता तसादुम होता है, जिससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब पुरअमन एहतजाज की बात की जा रही है तो मेरे ख्याल एहतजाज का राइट उनको देना चाहिए, या उससे पहले आपके पास बहुत टाइम था कि अगर IPPs के हवाले से कोई फैसला आप कर देते, उसकी अनाउंसमेंट कर देते कि जी ये हमने जायज़ा ले लिया है,
یہ فلاں جگہ کیپیسٹی چارجز ہم ایٹ لیسٹ اپنے جو 50% گورنمنٹ کے ہیں ان کے ہم کم کر رہے ہیں اور آپ کو بلوں میں اس کا ریلیف مل جائے گا, وہ تحریک آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی. لیکن وہاں آپ نے کیا کچھ نہیں. مطلب آپ نے دیکھا نا کیبنٹ کا کل اجلاس ہوا ہے اور اس حوالے سے مجھے تو ایک لفظ نہیں سننے کو ملا کہ جی اس پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے یا وہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کو جی ہم نے کم کرنا ہے کسی طریقے سے, کیونکہ ابھی بہت کم لوگوں کے جولائی کے بل آئے ہیں, ابھی بہت سے لوگوں کے جولائی کے بل آنے ہیں اور یقین کریں میرا بھی نہیں آیا. میں اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کا آیا وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بالکل تباہی اور بربادی والا بل ہے. تو جب یہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی تو آٹومیٹیکلی وہ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جو ان کے اس ایشو کو لے کے چلی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ روکنے کی کوشش سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ کوئی فوری طور پہ کو بیٹھ کے میکینزم ان کا بنا لیں اور یہ اعلان کر دیں کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اس لیے آپ اس کو مؤخر کر دیں دھرنے کو. میرا خیال وہ زیادہ بہتر صورت ہوگی اور مذاکرات کی بھی کوشش کر لینی چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ اس سے پہلے کہ چیزیں خراب ہوں اس سے پہلے اس کو اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے. میرا خیال وہ زیادہ بہتر. جی عامر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی عامر جی بالکل آ رہی ہے. اچھا عامر صاحب اب یہ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں کہ بات تصادم کی طرف جائے تو مذاکرات کر لینے چاہیے, اور یہ ایک عام آدمی کا بھی ایشو ہے بجلی کے حوالے سے. اگر یہ ساری جماعتیں باقی معاملات مہنگائی اور دیگر چیزوں کو بھول کر صرف بجلی پر ہی بیٹھ جاتی ہیں تو یہ بڑے لوگ ان کا ساتھ دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام درست ہے؟ آلدو یہ آئی پی پیز اور کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا اور گردشی قرضے یہ جو سارے چکر ہیں حکومت اس سے نکل تو نہیں سکے گی آسانی کے ساتھ؟ نہ نکل سکتی ہے, نہ کوئی ارادہ نظر آ رہا ہے اس سینس میں کہ جب آپ معاہدے کر کے بیٹھے ہوئے, ہم روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں اور ابھی ہمیں نئے ٹیرف ریٹ جو ملے ہیں آئی ایم ایف کی مذاکرات کے نتیجے میں, وہ بنیادی جو بجلی کی قیمت ہے اس میں لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیکس پلس اضافی ٹیکس, وہ 6-7 قسم کے الگ ٹیکس ہوتے ہیں اور پھر ایک یونٹ کی کاسٹ آتی ہے. اچھا جماعت اسلامی بالکل ٹھیک بات ہے, احتجاج کر رہی ہے. میں یہ بہت عرصے سے بات کہہ رہا تھا کہ نومبر 2022 میں یہ 200 یونٹ والا ایشو آیا تھا. ہماری کوئی سیاسی پارٹی اس پہ کسی کورٹ میں نہیں گئی. میں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے یہ بات اسلام آباد میں, وہ ہم سے کچھ لوگوں سے ملے تھے, میں نے تب بھی پوچھی تھی کہ احتجاج کرنا اپنی جگہ پہ, آپ بتائیں آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ یہ تو پبلک ہے نا, سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا ہے, کھیلنا چاہیے, ہر جماعت کو کھیلنا چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن کی نمائندگی کرتی ہو. پھر ان سے میں نے پوچھا آپ کا دھرنے کا پلان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں نا ہم سب جگہ پہ پہنچیں گے, آپ بے فکر رہیں. مطلب نئے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, انہیں اپنی گیم بھی ڈالنی ہے, پارٹی کے اندر بھی دھاک بٹھانی ہے, دنیا میں بھی دکھانا ہے کہ میں نیا امیر آیا ہوں اور سراج الحق صاحب سے آگے جاؤں گا. تو ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ کیس ہوگا اپنے لیے, ان کی پارٹی کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے کہ وہ اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں, میٹنگز کی ہیں, اپنے لوگوں سے جا کے بات کی ہیں. تو وہ اپنا لے کے 6 جولائی سے اب کل آ رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی, پنجاب میں بھی ہے, احتجاج کا رائٹ بھی سب کو ہے. اور ظاہر ہے اس وقت یہ بات کسی اور نے بھی پوچھی تھی کہ آپ نے اجازت کے لیے کی ہوئی ہے, تو انہوں نے مقامی امیر کی طرف کہا کہ وہ ان کا کام ہے کہ انہوں نے اجازت لینی ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ تو بات ہوگی بیک گراؤنڈ میں. اب آگے چلیں کہ لوگوں کے ساتھ سینٹیمنٹس, بل آئیں گے. ظاہر ہے جن کے 200 یونٹ تک کے بل ہیں اس پہ تو پرائم منسٹر نے 3 مہینے کے لیے تو سبسڈی دے دیا نا, اسی احتجاج کا نتیجہ ہے یہ. اس کے اندر ساری قوم کا احتجاج شامل ہے, نہ جماعت اسلامی اکیلی کا ہے, نہ اکیلے میڈیا کا ہے, اس میں سب بولے ہیں. اس کے اندر خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ بھی بولے ہیں. یہ ساری چیزیں آئی ہیں سامنے کہ جی لوگ اس سے تنگ ہیں. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں گی. آپ انقلاب لے آئیں تب بھی آپ کو تو پیسے پے کرنے ہیں, آپ انٹرنیشنلی کمٹمنٹ میں ساتھ ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ڈیفالٹ اناؤنس کر دیں گے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, جو کرنا کر لو, ہم تو یہاں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد ہے اگلی بات جو ہم 2-3 دن سے گور اعجاز صاحب کی بھی چیزیں کر رہے تھے. میں نے اگلے دن سلیمان شہباز کے حوالے سے بات کی تھی کہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. تو کل گوہر صاحب نے ہی کہہ دیا کہ سلیمان شہباز کا جو ماڈل آئی پی پی کا, کہ ایک تو وہ سستی بنا رہے ہیں اور صرف پیسے اتنے لے رہے ہیں جتنے وہ بجلی بنا رہے ہیں. تو یہی اصل بات ہے. تو پرائم منسٹر صاحب آپ کے گھر سے جب یہ شروعات ہیں تو آپ کے اور ہمارے جو پاکستانی انویسٹر ہیں ان کے ساتھ تو سب بات کریں. گوہر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک 50 میگا واٹ کا جو پلانٹ بنا ہے, کسی نے 100 ارب میں لگایا, کسی نے 150 میں لگایا, کسی نے 200 میں لگایا, تو ان کی کیپیسٹی چارجز بھی ہم 50 روپے یونٹ, 100 روپے یونٹ اور 200 روپے یونٹ دیتے ہیں.
تو جو فرانزک آڈٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اوور انوائسنگ ہوئی ہے، یعنی 50 ارب روپے، اگر وہ 2 ارب روپے کا پلانٹ ہے اور اسے 10 ارب روپے میں لگایا گیا تو ظاہر ہے وہ کیپیسٹی میں بھی 10 گنا پیسے لے رہا ہے، تو وہ آڈٹ ہونا چاہیے، پیسے بھی واپس لینے چاہیے، کھال اتار دینی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے، جس کے بھی دور میں اپروولز ہوئی ہیں تو آپ لائیں، آپ کی فیملی کا جو پرسنل نیم ہے وہ تو انہوں نے ہی کلیئر کر دیا، جو سب پہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑے اپنے بندے لگا کے اور یہ چارٹ بنوایا ہے، تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ میں اگر کوئی بھی جا رہا ہے، نہیں بھی جا رہا تو میں تو کل بھی کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو اس پہ نوٹس لے کے اپنے جج کو نہ بٹھائیں، اللہ کا واسطہ ہے، جس پہ انہوں نے خود نوٹس لیا، چینی پہ جس چیز پہ اس کی قیمت بڑھ گئی، کوئی پروفیشنل بندہ لگا دیں اور خود کو پیچھے ہٹا لیں کہ جناب یہ فرانزک آڈٹ کتنے عرصے میں ہوگا، چاہے یہ پرائم منسٹر کام کر دیں چاہے سپریم کورٹ کر دے، سیاست تو چلتی رہنی ہے۔ اچھا، تو ابھی آئی پی پیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پی ٹی اے کے دور میں ایک ہوا 25 سے 30 جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیپنگ کی تھی 148 پہ ڈالر کی، اب آپ سوچیں کہ وہ بھی نہ ہوئی ہوتی تو اس وقت کیا ریٹ ہونا تھا؟ فیصل صاحب عام آدمی کی ایشو کے لیے سیاسی جماعت احتجاج کری ہے پورن، تو کیا یہ دفعہ 144 کا نفاذ آپ کے خیال میں یہ بہتر آپشن، یہی آپشن ہے حکومت کے پاس بجائے اس کے کہ جو عامر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ایاز صاحب نے بھی بات کی، اور عامر صاحب کا یہ پوائنٹ کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے نا، کیونکہ اس میں تو پھر ان کا خاندان بھی ملوث ہے اور اب یہ ایشو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، سب اس پر بات کر رہے ہیں کیونکہ اب تو عام آدمی کی نہیں میں نے یہ نہیں کہا ملوث ہے، ان کا تو کلیئرٹی ہو گئی ہے، نہیں وہ کلیئر ہو گیا ہے، جی مطلب ان کا نام تو تھا نا عامر صاحب، کہنے کا یہ مطلب ہے، لیکن نہیں نام میں ہی تو میں کہہ رہا ہوں جس نے نام دیا اسی نے کلیئرٹی دی، لہذا ملوث ہونا لفظ غلط ہو جاتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ لفظ واپس لے لیتی ہوں، مطلب اس کا تو مادل اپنانا چاہیے ساروں کو کہ بھئی یہ بتاؤ اب آپ اپنے گھر سے تو ٹھیک بھی نہیں کہہ رہے ہو، باقیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے فیصل، تو کیا پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کو بتائے بھئی یہ بل کیوں آ رہے ہیں اور یہ جو آئی پی پی اس کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا چکر ہے یہ ہے کیا بیسیکلی، اور حکومت یہاں کہاں سٹینڈ کرتے، یہ بتانا تو چاہیے نا، چلے وہ ایک الگ میٹر ہے، بٹ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت سڑکوں پر آ رہی ہے تو اس کے لیے دفعہ 144 آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ نہیں، عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف کا جو گھر ہے ان کا خاندان ان کو پاکستان کے لیے اب رول ماڈل بنائے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، اب یہ دھرنے کے بعد کل جب دھرنا شروع ہوگا اس کی ٹیون دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا کہ وہ اس کی جو ہے وہ کس نوعیت ہے، اس کے کیا جو ہے وہ نتائج نکل سکتے ہیں، لیکن اس میں جو کوئی شک نہیں، جو حافظ نعیم صاحب کا جو ماضی کا کردار رہا ہے وہ ایک ڈائنامک شخصیت ہے، انہوں نے جماعت اسلامی کو کراچی میں جو ہے وہ زندہ بھی کیا ہے اور کھڑا بھی کیا ہے، جو ایک بالکل ایک تنظیمی اعتبار سے جماعت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس کے اندر انہوں نے جو ایک برحال ایک نئی روح جو ہے پھونکی ہے، اس میں تو برحال کوئی شک نہیں، اس بات کو پورا پاکستان جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے پاس ایک ایسی فورس موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اس سڑک والی فورس، ان کے پاس نوجوانوں کی ایک ایسی فورس ہے جو سڑک پہ جو ہے مزاحمت کر سکتی ہے، اگر حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے واقعی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، جماعت نے اور حکومت کے درمیان کوئی تناؤ ہوتا ہے تو یہ شدت اختیار کرے گا، پھر یہ معاملہ جو ہے نا وہ رکے گا نہیں، اور دھرنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تو وہ دیکھنا ہوگا کہ دھرنے کی ٹیون کیا ہے، لیکن اگر اب جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں اور ان کے مطالبے، تو یہ تو کریڈٹ پہ جماعت اسلامی کو دینے والی بات ہو جائے گی نا، تو یہ تو حکومت کوئی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ اس بنیاد پہ ثابت کر دے کہ احتجاج کی وجہ سے یا احتجاج کی کال کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ مطالبات جو ہیں وہ جو ہے منظور کر لیے، لیکن لوگ پریشان ہیں اور لوگ جو ہے وہ عاجز ہے۔ اس وقت لوگوں کا، جب ہم نے کل بھی بات کی تھی، اس وقت لوگوں کا ایشو نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، 45 کی حکومت ہے، 47 کی حکومت ہے، لوگ اب اس تمام باتوں سے باہر نکل گئے، وہ تو بولنے پر ایک نقطے پہ بات کرو کہ بجلی کا بل کیسے کم ہوگا، لوگوں کے اب جو ہے وہ احساب جو ہے نا وہ جواب دے گا، اب ان کے پاس جو ہے نا جو بل نہیں دے سکتا اس کے بعد کوئی بیچنے کی چیز بھی نہیں بچی، اب کیا کریں گے آپ؟ اب مزید آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بجلی کے بل جو ہے بڑھا دیں گے، تو جب بڑھا دیں گے ایک آدمی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوگا تو اس ملک کو آپ جو ہے یا اس قوم کو آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل اگر آپ بند گلی کے اندر لے جائیں گے تو اس کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا جو مزاحمت کرے، اور یہ مزاحمت اگر شروع ہو گئی، اور اللہ کرے کہ مزاحمت جو ہے وہ شروع نہ ہو، عام آدمی کی مزاحمت جو ہم نے مختلف ممالکوں میں دیکھا ہے، اعتراف میں دیکھا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے، تو یہ پھر کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، بہت کچھ بھا کے لے جائے گا۔
اور ہمیں شاید دعا کرنی چاہیے ہو بھی جائے. یہ تو جو اشرافیہ کی جو حکمرانی ہے, یہ مزاحمت اشرافیہ کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ بڑا خطرناک جو ہے وہ جو ہے وہ سائن بن جائے گی, اور اس میں جو ہے نا وہ لمحے ہیں کہ حکومتی رویہ تو ہمیں تبدیل ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو جو ابھی 2 سال میں تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کو سڑکوں میں نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اس نے بہت کوششیں کر لی. اب یہ کہنا کہ 144 لگ جاتی ہے, ان کو نکلنے نہیں دیا تھا, بھائی یہ تو سیاسی جماعتوں کا یہی امتحان ہوتا ہے نا. آپ تو مزاحمت کریں جب آپ سیاسی کارکن ہیں. اب تحریک انصاف کے پاس ایک بڑا ووٹ تو ضرور ہے, لیکن سڑکوں پہ لانے والی جو ہے وہ تعداد نہیں ہے لوگوں کی, وہ نہیں. اب جماعت اسلامی کے لیے بہرحال یہ امکان ہے, اور کل کا اگر جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو جاتا ہے, لوگ نکل آتے ہیں دھرنے میں, تو یہ بہت صورتحال میں جو ہے کسی تبدیلی کا بھی پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. جی شکیل انجم صاحب, ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو, اور یہ دھرنا پرامن ہے, اور اگر اس کو جس طرح روکا جا رہا ہے, روکنے کی کوشش مزید کی گئی, تو یہ تصادم کی طرف خدا نہ خواستہ جا سکتا ہے؟ جی شکیل انجم صاحب. دیکھیں جی, پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت, ہر شہری کا حق ہے, اور جب انہوں نے دھرنے کی کال دی تو حکومت نے دفعہ 144 لگا دی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت ٹکراؤ چاہتی ہے, اور جو اصل مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ اب ہر گھر کا مسئلہ ہے. پہلے گھر میں جو بات ہوتی تھی وہ روٹی اور آٹے کی ہوتی تھی, لیکن اس وقت جو بات ہے وہ بجلی کے بلوں کی ہو رہی ہے. روٹی, آٹا, بچوں کی فیسیں سب پیچھے چلی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دھرنا ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, اور اس کو لیڈ کرنے والا چاہے جماعت اسلامی ہو, پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, اور عوام کا یہ مسئلہ ہر بندے کے لیے ہے, پھر انہوں نے بلا تفریق جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس جماعت سے تعلق رکھ رہا ہے, کس نے کال دی ہے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر بیٹھ جانا چاہیے, اور جو صورتحال ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے, بہت مشکل صورتحال ہے. لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے. لوگ جو گھروں کی چیزیں تھیں وہ بک گئی ہیں سب کی, اب بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ یہ سمجھے نا کہ لوگوں نے کچھ بیچنا ہے تو لوگوں نے بالکل بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اب یا آپ یہ آئی پی پیز کے معاہدے بچا سکتے ہیں یا اس ملک کو بچا سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اگر سلمان شہباز نے وضاحت پیش کر دی تو باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حکومت کے فرنٹ مین ہیں, جن میں سیف الرحمان بھی شامل ہیں, لگائے ہوئے ہیں, اور سالہ سال سے بند پڑے ہیں, ایک یونٹ بنایا نہیں, اور اربوں روپے ان کو دیے جا رہے ہیں سالانہ کی بنیاد پر. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل جو ہمارا سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو کرتی تھی, ایک ہی ہمارے پاس انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کی ماڈل کے طور پر ہے پاکستان کے اندر, اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے. تو پچھلے 2022 میں جو اس کو یونٹ دے رہے تھے وہ 16 روپے کا تھا, بڑھ کے 42 روپے ہو گیا ہے. اسی طرح گیس کا یونٹ جو ہے 14 روپے سے بڑھ کر 40 روپے ہو گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹ 2 سال میں 16 ارب ڈالر سے کم ہو کر 13 ارب ڈالر ہو گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ پھر بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کی ہم مہنگائی کم کریں گے, کنٹرول کریں گے. تو یہ ایک امتحان ہے حکومت کا. حکومت تصادم کی بجائے مذاکرات پر آئے اور یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل کرے. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. الیاس صاحب, حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اگر اس مسئلے کو حل نہیں کرتے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کی طرف آئے گی؟ دیکھیں حکومت کے پاس بہت وقت تھا کہ مذاکرات کرتی, تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھاتی, ایک پیج پر لے کے آتی, اس مسئلے کو حل نکالتے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالیں. گورنمنٹ نے وہ وقت سارا ضائع کیا. اب بجائے کہ وہ ان کو مسئلے کو سلجھانے کی بجائے, ابھی دیکھیں ہیں گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہیں تمام, اس میں بیٹھ کے اس کو کوئی کریں, ان کے ساتھ جن کمپنیوں سے معاہدے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرے اور کہ ان کا ریویو کریں. یہ تو کیا, یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے, بجائے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹکرانے لگ گئے. یہ وہ کوئی پرانا دور نہیں ہے, انگریزوں کا دور نہیں ہے کہ یہ صرف اپنی حکومت ہے, اپنا وطن ہے, اپنا ملک ہے. اس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, لوگوں کو لاٹھی سے نہیں, ان سے بیٹھ کے ٹیبل پر بات چیت کی جائے. یہی تو فرق ہے. ان کہتے ہیں کہ جمہوریت لے آئے, لیکن جمہوریت ان میں وہ آتی نہیں ہے کہ کس طرح کرتے ہیں. لوگوں کو لاٹھیوں سے ماریں گے, ان کو روکیں گے, اس طرح سیکشن 144 کا اطلاق کریں گے.
بیٹھ کے ان سے بات چیت کریں, لوگوں کو بھی بتائیں کہ جی اس طرح معاہدے ہوئے ہیں اور کس نے کیے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ کس نے کیے ہیں, کس دور میں ہوئے, کس کو فائدہ ہوا اور کتنا فائدہ ہوا. یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں, وہ پھر آج گوہر اجاز کہتے ہیں 40 خاندان لے کے جا رہے ہیں جی. وہ یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں عوام کو لیں, ان کا غصہ بہت زیادہ ہے, ان کو ٹھنڈا کریں. ابھی تو لوگوں کے گھروں کے بل جس طرح سب کو پتا ہے, کتنے دن سے ہر ایک بندہ کہہ رہا ہے جی جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا کریڈٹ لے رہے ہیں انہوں کے دور میں یہ آئی پی پی کے معاہدے ہوئے ہیں سب سے زیادہ. اب یہ ہے نا, ان کو خود بتانا چاہیے, بجائے کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا ہمارے ملک میں تھرمل سے بجلی پیدا کی جاتی تھی, اس کی کاسٹ بہت کم آتی تھی. جب ہمارے ملک میں پانی ہوا کرتا تھا, دریا بہتے تھے, تو اس میں تھرمل تھے, اس میں 60-70 ریشو تھا, 30% یہ کرتے تھے اس سے. وہ اب اسے تھرمل اور ہائیڈرل سے کرتے تھے, ہائیڈرل سے کرتے تھے, جیسے پن اس سے کرتے تھے, اس سے بجلی کی پیدا کرتے تھے, اور اب بھی کر سکتے تھے. لیکن اب یہ پتہ نہیں کون انجینئر تھا جس نے ساری ریشو چینج کر دی, اور ہماری کاسٹ اتنی بڑھ گئی کہ اپنے ملک کے ساری چیزیں اثاثے بیچ کے جی بجلی پیدا کریں. انرجی ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ گھر کو چلانے کے لیے, ہر بندہ گھر چلانے کے لیے کس طرح چیزیں اپنی پوری کرتا ہے, کس طرح مینج کرتا ہے. یہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خانہ داری وغیرہ, لیکن ملک کو چلانے کے لیے بھی دیکھنا چاہیے. یا ہمارے پاس ایک اکانومسٹ ہی نہیں ہے, ان کتنا بڑا ملک ہے, نہ ہمارے ریسرچر آ رہے ہیں, نہ پتہ چل رہا ہے کس طرح. ایک بندہ جو لے کے آ جاتے ہیں, اس کو لے کے آ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ڈاکٹر حکیم آ کے آپریشن کرے, ڈاکٹر کو لے کے آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں خراب کر رہے ہیں ملک کی ساری اکانومی. ہماری دعا کا مشورہ نہیں لیتے, اس لیے بد دعائیں ملتی ہیں. ملک کا سارا اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا. ابھی بھی چاہیے ان کو بیٹھ کے ریویو کرنا چاہیے, بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہیے. اگر کوئی خود نہیں کر سکتے تو کسے, یہ کہتے ہیں ریکوڈک والا مسئلہ نہ ہو جائے, یہ وہ اس طرح مسئلہ ہو جائے. بھائی وہ مسئلہ بھی اسی طرح جان چھوٹی, اس مسئلے کو لے کے ہیں, اپنے اس مسئلے کو دیکھیں, اپنا متبادل اس کا ذرائع استعمال کریں اور اس کو اس طرح کریں. اگر انہوں نے ضروری اگر اپنی کرنی, ان کو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے تو پھر کریں. یہ شوق سے عوام کو چھوڑ دیں سارے ملک کو. صحیح ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے. حکومت کو اس پر واقعی سوچنا چاہیے. لیکن یہ جو آئی پی فائدے ہیں, گردشی قرضے ہیں, جن کا سب کچھ جو ہے وہ عوام نے پے کرنا ہوتا ہے, ظاہر ہے یہ سالوں کے وہ معاہدے ہیں جس سے ریورس کرنا بہت جلدی تو ممکن نہیں ہے. بہرحال لیکن ہمیں حکومت کا انیشیٹو نظر آنا چاہیے, عام آدمی کو انیشیٹو نظر آنا چاہیے, تاکہ جو اتنے زیادہ بل آئے ہیں, کم از کم وہ جو ایک زخم پر مرہم لگانے کی بات ہوتی ہے نا, کہ جب آپ واقعی اس چیز کا احساس کر رہے ہوتے ہیں تو. لیکن انفارچونیٹلی وہ احساس نظر نہیں آ رہا. اب کوئی سیاسی جماعت باہر نکل رہی ہے تو دفعہ 144 درست بات نہیں ہے. آپ ان کو پرامن احتجاج کرنے دیں, اور اس کے بعد جو ان کے جائز مطالبات ہیں, ظاہر ہے وہ مذاکرات کی صورت میں, خاص طور پر جو عام آدمی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ضرور سننے چاہیے. بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے. بریک, اور بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, دیوانے کا خواب یا حقیقت؟ پی ٹی آئی کا حکومت بنانے کا جی دعویٰ سامنے آیا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اتنے بڑے دعوے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. شہباز شریف حکومت, مریم نواز حکومت, ان کے تو چھکے چھوٹے ہیں, یہ ڈوب گئی ہے. یہی وجہ ہے. تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب. ناظرین, جب سے عام انتخابات ہوئے, تحریک انصاف کی خواہش ہے کسی طرح ان کو حکومتی امور مل سکے, اور اس بات کا مطالبہ تحریک انصاف کرتی آئی ہے. ایسا ہی ایک جو کل دیکھنے میں بات آئی وہ یہ تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے دسمبر تک تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے. وہ ایک نجی چینل کو انٹرویو دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمیں اکثریت مل جائے گی, جس کے بعد تحریک انصاف حکومت میں ہوگی. یہ مخصوص نشستوں سے متعلق بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ملے. اپوزیشن میں آ جائیں گے تو عدم اعتماد کا سوچا جا سکتا ہے. ابھی نمبرز پورے نہیں ہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان, جبکہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی اختلافات ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی قوم کو نئے الیکشن کی تیاریوں کا کہتے نظر آ رہے ہیں. آج میڈیا سے جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے, قوم نئے الیکشن کی تیاری کرے, نئے عام انتخابات ہوں گے,
تو ہی ملک ترقی کرے گا. ملکی مسائل کا حل نئے انتخابات میں. شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے 2 بڑوں سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو فارغ کر دیں. ناظرین دوسری طرف آج لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں جسمانی ریمانڈ کا لدم قرار دے دیا ہے. اسی سے متعلق آج کا ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے. عامر صاحب آپ سے ہی آغاز کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں یہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کس بنیاد پر کہہ رہی ہے کہ جی وہ حکومت بنائے گی؟ کیا وجہ ہے ان کے اتنے بڑے دعوے کے پیچھے؟ آپ نے سب سے آخری بات کہی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ کا عدم قرار دے دیا ہے، اور اگر وہ درخواست دے دیتے کہ پرچے سے بھی ڈسچارج کر دیں تو شاید وہ بھی آرڈر ہو جاتا، کیونکہ انہوں نے درخواست صرف اتنی کی تھی، لہذا جوڈیشل کر دیا گیا عمران خان کو. تو مکمل انصاف تو مل رہا ہے اور عدلیہ دیتی ہے انصاف. جو پی ٹی آئی کو گلے یہی تھے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو وہ تو بھاگ کے انصاف آ رہا ہے ان کے پاس، اور اچھی بات ہے کیونکہ کورٹ آف لا میں ہی آپ کو سارے کیس لڑنے ہیں نا جا کے، اور تو کوئی نہیں ہے طریقہ کار. اور ابھی وہ ان کی ٹیکنیکلی ایک رہ گئی درخواست کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہ کر دیا جائے کہیں، جو انہوں نے 2 دن پہلے بھی بات کہی تھی، اور اب درخواست بھی دے دی ہائی کورٹ میں کہ وہ سائن نہیں کرائے گئے تھے، تو اس لیے وہ ٹیکنیکلی درخواست مسترد ہوئی، وہ دوبارہ ہو جائے گی. اب جو بات ہے کہ جی اسد کیسر کیا کہہ رہے ہیں، اور آج عمر ایوب نے تو یہ بھی کہا کہ آرمی چیف سے ہماری لڑائی پیپلز یعنی پی ڈی ایم اور شہباز شریف کرا رہے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور یہی لوگ کرا رہے ہیں نا. تو اچھی بات ہے کہ آرمی چیف جس کو رکوانے بھی گئے تھے اور جس کے خلاف خان صاحب روزانہ ڈیالہ جیل میں بات بھی کرتے ہیں، تو اگر رجوع کر لیا ہے ہو سکتا ہے آرمی کی طرف سے کوئی نرمی مل جائے، کیونکہ اب یہی طریقہ رہ گیا این آر او مانگنے کا. پہلے کہتے تھے ہم ان کے علاوہ بات ہی کسی سے نہیں کریں گے، اب وہ مطالبہ ان کے اپوزیشن لیڈر کر رہے ہیں کہ جناب آرمی کے ساتھ ہماری لڑائی یہ کرا رہے ہیں. بڑی بات ہے، شہباز شریف اتنے کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ لڑائی کرا رہے ہیں اور کوئی اور لڑائی نہیں ہے. اچھی بات ہے اگر معاملات سیٹ ہو جائیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، حکومت تو دسمبر کی بجائے 3 ہفتوں میں آ جائے گی. کتنا لمبا چوڑا کام ہے. آج الیکشن کمیشن نے 39 کو تو نوٹیفائی کر دیا، باقیوں کے لیے انہوں نے کلیریفیکیشن مانگ لی چیمبر اپیل میں کہ جی بتا دیں کہ جن کا پارٹی کا انفراسٹرکچر نہیں ہے تو وہ کیسے اور کہاں جوائن کریں گے. تو وہ اگلا مرحلہ چل رہا ہے. تو میرے خیال میں جو چیزیں انصاف کی متلاشی تھی، انصاف تو بھاگ کے مل رہا ہے. اب ان کو فوری طور پہ فیصلے کرنے ہوں گے اپنے کہ ہمیں ملک کیسے چلانا ہے، کیونکہ پہلے بھی چلا کے گئے ہیں اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ان کے پاس کیا پلان ہوگا تقریروں کے علاوہ، کیونکہ وہ تو ہم بہت دیکھ چکے، ساروں کے مار کے دیکھ چکے. جس چیز پہ ہم بحث بھی کرتے ہیں کہ بھائی کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ میں آؤں تو میں یہ کر دوں گا، یہ تو ہو گئے نا ناکام سارے کے سارے. ارسطو، شہباز شریف، شہباز سپیڈ ساری پھنس گئی مان لو، کیونکہ ظاہر ہے پھنس گئے، عوام پھنس گئے نا. تو جو آنے کی تیاری میں ہیں وہ کون سا فارمولہ لے کے آ رہے ہیں؟ اگر وہ بتا دیں تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ جو آپ 11 سال میں کے پی میں نہیں کر سکے، 4.25 سال میں آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس وہ ارسطو بھی چلے گئے آپ کے، اسد عمر وغیرہ، تو آپ نئے کون سے لوگ لائیں گے کہ یہ معاملات ٹھیک کر لیں؟ بتا دیں لوگوں کو. دیکھیں وہ حکومت بنانے کا دعویٰ تو اگلی ہی اس لائن میں انہوں نے وہ خود ہی رد کر دیا نا، جب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کرائے جائیں فریش. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ تو نہیں بنانا چاہ رہے. باقی وہ جو ان کو 12 اس میں مل گئی، وہ کوئی جسمانی ریمانڈ بھی تھے، وہ ختم ہو گئی. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہم قانون کی بات کریں، جی قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ظاہر ہے جب تک ریمانڈ کے لیے فزیکل پریزنس کسی کی ضروری ہے، نہیں آپ پیش کر سکتے تو پھر آپ ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ ایک چیز. دوسرا ہے جب استغاثہ، مطلب باہر تو ہم بہت باتیں سنتے ہیں کہ جی یہ بھی ثبوت ہے، وہ بھی ثبوت ہے، فلاں نے بھی دے دیا، لیکن وہاں پیش ہی نہیں کر سکتے، تو اب اس کے بعد ججز کیا کریں گے؟ بہرحال ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھتے رہیں کہ فیور مل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جج کے پاس جب آپ کچھ پیش ہی نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ قاضی صاحب تو ہمیشہ کہا کرتے ہیں. باقی پی ٹی آئی کی وہ جو 39 نوٹیفائی کر دیا، 41 کا وہ کہہ رہے ہیں اسٹرکچر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے الیکشن کرا کے آپ نے پھر اس کو الیکشن کو ودہیلڈ کر دیا کہ نہیں وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. باقی جماعتوں کے چونکہ کوئی مرخل یورپ یا امریکہ میں الیکشنز ہوئے تھے، اس لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری الیکشنز تھے، تو میرا خیال ہے وہ بھی اس چیمبر اپیل میں وہ بھی شاید کلیئر ہو جائے گا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور یہ جو الیکشن ہوا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو الیکشن کمیشن بھی مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کر رہا ہے یہ کام کر کے. کوئی ایشو نہیں تھا، وہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا تو ان کو بھی نوٹیفائی کر دیتے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید باقی چیزیں بھی تاریخ درست ہو جائے
تو اس کے بعد تاکہ پھر موقع ملے تنقید کرنے کا، دیکھیں جی یہ ججوں نے پھر بڑا ظلم کر دیا ہے اور وہ کر دیا ہے، لیکن گورنمنٹ بنانے کا ان کا قطعاً کوئی چانس نہیں ہے، یہ سیدھی بات ہے دعا۔ الیکشن اب پتہ نہیں کیوں سارے ہی الیکشنز کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں سوائے جماعت اسلامی کے، وہ فارم 45 پہ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، باقی دیکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کو جلدی ہونے جا رہے ہیں۔ جی فیصل صاحب، ججز پہ ہمارے ملک میں تنقید ہوتی رہتی ہے، بہت سارے متنازع فیصلے بھی ہوں گے، صحیح فیصلے ہوں گے، لیکن آج جو جج صاحب کی ریمارکس تھے اس میں انہوں نے تفتیشی افسران سے کہا ہے کہ آپ ثبوت کیا لائیں۔ انہوں نے کہا ثبوت نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ رات کو پروگرام کریں گے، کہ پروگرام شروع ہو گئے کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کو آؤٹ آف وے جا کے فیور کر رہی ہیں، یا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفتیشی افسران ہیں وہ بھی عمران خان سے اور تحریک انصاف سے ملے ہوئے، وہ ثبوت پیش کرنے کے بجائے جو ہے کمزور دلائل دیتے ہیں اور ان سے ان کو جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے۔ اس کو اس تناظر میں بھی جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ باہر ہے اور جو عمران خان ہے ان کی ٹیون میں بہت فرق ہے۔ یہ تحریک انصاف کی باہر کی جو لیڈرشپ ہے یہ یا تو خوفزدہ ہے یا یہ کمپرومائز ہے یا پھر یہ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ کھیل رہی ہے۔ ان کے جو لب و لہجہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے یا ایک عام آدمی کی سوچ میں ہے، وہ لب و لہجہ جو ان کی لیڈرشپ ہے باہر اس میں نظر نہیں آ رہا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ فرق جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور جو عمران خان کی ٹیون ہے وہ بھی آپس میں جو ہے لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے نا میچ نہیں کر رہی۔ اب یہ جو آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جی جی، یہ اتنا احمقانہ مطالبہ ہے ان کا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اپنا جو آپ کا یہ جو کلیم تھا کہ فارم 45 میں گڑبڑ ہوئی ہے اس سے آپ جو ہے منرف ہو گئے۔ صحیح، آپ کو تو فارم 45 پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم فارم 45 کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو الیکشن کا مطالبہ کر کے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے اس مطالبے سے ہم منرف ہو گئے کہ اب موجودہ حالات میں حکومت کی کارکردگی ایسی نہیں ہے، آپ الیکشن کروا دیں۔ بھائی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فارم 45 پہ جیتے ہوئے اور 2 تہائی اکثریت ہماری ہے، تو بھائی آپ اس کی بات کریں نا کہ اس فارم 45 پہ جو ہے فیصلے سنائے جائیں، فارم 45 پہ جو عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ تیز کیا جائے۔ آج ان کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بالکل یہ جس کو کہتے ہیں نا ماورا عقل قسم کا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور پاکستان اس وقت کسی نئے الیکشن کا جو ہے نا متعامل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں اس وقت الیکشن کروائے جائیں آپ؟ اچھا دوسری بات، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہوگی؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ تیسری دفعہ الیکشن کا مطالبہ کریں گے؟ آپ اس الیکشن جو ہوئے ہیں 2024 کے اس کو درست کرنے کی بات کریں، اور اس کو اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو پھر یہ کوئی پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں۔ چلیں بریک سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ سوال شکیل انجم صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شکیل انجم صاحب، آپ کو لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے دعوے کے پیچھے؟ اور واقعی یہ بات تو ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں حکومت ہماری ہوگی، دوسری طرف وہ ری الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر تو حکومت نہیں بن پائے گی، کیونکہ جو حالات ہیں وہ ان کی فیور میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے۔ لیکن جو پاکستان میں ہم نے پچھلے ادوار دیکھے ہیں یا پچھلی حکومتیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، تو اس میں میرے خیال پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان بھی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ 10 سال کے لیے آئے ہیں اور ملک میں ہائیبرڈ سسٹم جو ہے اس وقت قائم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال میں جو لاڈلے تھے وہ پھر زیر عطاب آ گئے، اور جو زیر عطاب تھے، جو اشتہاری تھے، ملک سے باہر تھے، جن کے پاسپورٹ بھی ضبط ہو گئے تھے، وہ دوبارہ پاکستان آئے اور انہوں نے پھر دوبارہ حکومت بنا لی۔ تو اس لیے یہ یہاں پر کہنا کہ کل حالات کیا ہوں گے، کل یہ رومانس کتنے عرصے چلتا ہے، اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو ملک کے حالات ہیں، اور خاص طور پر جو بجلی کا مسئلہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اور کوئی وجہ بنے نہ بنے، اس حکومت کے جانے کی وجہ جو ہے وہ بجلی کے بل ضرور بنیں گے۔ جی الیاس صاحب، دیکھیں جی اس ٹائم پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ تو کہہ سکتی ہے، وہ تو دعوے کریں گے جی ہماری گورنمنٹ بننے والی، اس چیز میں کوئی ایسی ابھی ریئلٹی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں جو کہ ایکچوئل جس کو دیکھا جائے
تو وہ یہ اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک IMF سے نیگوزیشن ہو رہی ہیں اور ان سے جب تک لون نہیں لے لیا جاتا اس وقت تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر یہ اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کرنے نہیں دے گا، کیونکہ اگر یہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے پاس پہلے گورنمنٹ جو ہے وہی فائنینشلی کرائسس کا شکار ہے، آگے پھر جا کے اس طرح ہوگا. تو اس میں صرف جو ہے نقصان عوام کا ہے، ان کے اقتدار کی کھینچا تانی میں رسہ کشی میں صرف نقصان عوام کا ہے اور ملے گا کسی کو کچھ نہیں. یہ تو صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کا جو سوچیں، دیکھیں ایک دن عوام کا اگر سوچا ہے تو وہ پھر دیکھیں ایک دفعہ 144 لگا دی ہے. اس میں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ ان کا اقتدار نہ جائے، اقتدار ان کا رہے اور صرف یہ اپنے مسئلے حل کرتے رہیں. اگر یہ اتنے سیریس ہوتے تو اس سب چیزیں چھوڑ کر اس ایشو کو سب سے پہلے لیتے اور سامنے پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو. سب کا شکریہ. آج کی ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.